अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल यह है के साथ मैं हूं मारिया मेमन। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन साहब वतन वापस आते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिए जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ? रिहा हो जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। खैर चलिए, ये तो एक वाकया हुआ। अयान अली एक लंबे अरसे अदालतों के चक्कर लगाती रहती है। मुल्क भर की कोई ऐसी कोर्ट नहीं जो उसने ना छोड़ी हो। ECL में नाम डाल दिया जाता है। इतनी तवील अदालती कार्रवाई के बाद हुआ क्या? छोड़ दिया गया, ECL से नाम निकाल दिया गया और वो मुल्क से बाहर परवास कर गए। हामिद सईद काज़मी साहब 16 साल की सजा सुनाई उन्हें अदालत ने और बस 4 साल बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। बदउनवानी के कई मुकदमात, यहाँ तक कि दहशतगर्दी की दफात थी डॉक्टर आसिम पे। 19 माह से पाबंदे सलासिल थे और आज वो भी बाहर आ चुके हैं। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ और इतना यके बाद दीगरे हुआ कि इमरान खान साहब भी ये कह उठे कि लगता है कि कोई डील हुई है। क्या कहा है उन्होंने, जरा आप सुनिए। डॉक्टर आसिम की बेल हो गई है, इसके ऊपर अब मैं खामोश नहीं रह सकता। मुझे फौरी तौर पे याद आ गई चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बहुत जिम्मेदार आदमी आए, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने उनको एक डील की ऑफर की और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और आप में सुलह हो सकती है। और वो डील ये थी कि अयान अली को छोड़ा जाए। कि एक तो अयान अली का केस वापस लें। जब जज बेल का कहे डॉक्टर आसिम के लिए तो प्रोसिक्यूटर जनरल इसको कंटेस्ट ना करे, और दूसरा डॉक्टर आसिम की जमानत होने दें। हमारे आज के प्रोग्राम का मेजर टॉपिक यही है कि क्या कोई डील हुई है, क्या डील का इल्जाम है वो दुरुस्त है या नहीं है। अगर डील होगी तो फायदा किसको होगा, और अगर डील नहीं हुई तो फिर किन खदशात की बिना पर इमरान खान ये सब बातें कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नबील कबूल, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान जो हमें थोड़ी देर बाद स्काइप पर ज्वाइन करेंगे, MQM पाकिस्तान के रहनुमा रेहान हाशमी साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, और सीनियर तज्जियाकार शाहिद लतीफ़ साहब भी बराह रास्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। आप तमाम हजरात की इजाज़त से मैं ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ अमीर जमात इस्लामी साहब से करना चाहती हूँ, क्योंकि आज कराची में वो काफ़ी पुरतशद्दुद एक माहौल रहा। बड़ी एक जो मेजर रोड थी वो चोक कर दी गई थी, तो जरा हम उनसे इस हवाले से बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया सराज साहब वक्त निकालने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सराज साहब, एहतजाज के लिए जो आपने टॉपिक चुना बिल्कुल अवामी, जो आपने इशू उठाया बिल्कुल अवामी, जो तरीक़ेकार था सर ये इस पे थोड़ा सा जो है ना इख्तिलाफ राय है, क्योंकि जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया धरना देने का सबसे बड़ी रोड पे सबसे अहम वक्त पे, इससे आप किस में अजियत में डाल रहे थे, अवाम को या इंतजामिया को? रोड तो इंतजामिया ने खुद बंद किया था। हमने तो एक जगह, महदूद जगह पर धरने का किया, लेकिन हुकूमत की कार्रवाई से तो दोनों जानिब रोड ब्लॉक किया गया। मैं समझता हूँ कि ये कोई अचानक तो नहीं हुआ। बहुत पहले इंतजामिया को इतला दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए, बैनर लगाए, मुलाकात की गई, मुज़ाकरात किए गए, और मसले का कोई सियासी मौक़िफ़ के हवाले से नहीं था। बिल्कुल हर इंसान का मसला, ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, वो पीपल पार्टी का हो, MKM का हो, जमात इस्लामी का हो, तहरीक इंसाफ का हो, JUI का हो, NP का हो, हर इंसान जो कराची में रहते ये उसका मसला है, ओवर बिलिंग का, लोड शेडिंग का। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह हुकूमत और वहाँ की इंतजामिया ने डील किया है, तो आप काम करते कि हम 24 घंटों में मसला हल करेंगे, तो हमारे और कराची के लोगों की खुशी मिलती। लेकिन उन्होंने उसी जगह पर खुद धरना दिया जो हमारा तय कर रहा था। सड़क को ब्लॉक किया, कारकुनान को मारा पीटा। सर आप भी बड़े दूरदेश इंसान है, आप समझते हैं मामला तो ओवरनाइट हल होने वाले नहीं है। ये बड़ा लेयर्ड मसला है, इसको मसले को हल करने में वक्त लगता है। अगर आपकी हुकूमत हो और इस तरह जो एक अहम मेजर रोड है दिन दिहाड़े उसको बंद कर दिया जाए, तो फिर कैसे इंतजामिया अगर आप हो तो कैसे निपटेंगे इससे? सर हटाएंगे ही ना लोगों को, क्योंकि बाकी लोग उनको तकलीफ ना हो। इन्होंने जिस तरह की दफा 44 का वो कर लिया, हम ये कहते हैं कि दफा 44 माप लगाए उन चीजों के खिलाफ जो जिनसे अवाम को कोई खतरा हो, जिनसे अवाम को कोई नुकसान हो। ये तो कराची में अब सर्वे कर ले कि क्या ये आपका मसला है या नहीं। हर इंसान का ये मसला है, जिसमें इंसानों को वहाँ मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, गरीब हो, मालदार हो, बंगला हो, झोंपड़ी हो, दुकानदार हो, कारखानादार, सबको बेबस किया है। सर ये तो पंजाब में भी किया है ना, सर ये तो पंजाब में भी किया है ना। वहाँ पर लोड शेडिंग यहाँ से ज्यादा है, ओवर बिलिंग के मसाइल वहाँ पर भी है। वहाँ इतनी आप जाजी पॉलिटिक्स नहीं करते, वहाँ आप धरने नहीं दे रहे, वहाँ सड़कों पे नहीं जा रहे। ये क्या स्ट्रैटेजी है?
نہیں ہمارے یہاں بھی کر رہے ہیں، لیکن وہاں کراچی آپ خود جانتے ہیں کہ ایک منی پاکستان ہے. کراچی اگر ایک دن کے لیے خاموش ہوتا ہے پورا ملک اس سے ایک تاثر لیتا ہے. کراچی کی خوشحالی ملک کی خوشحالی ہے. کراچی میں پاکستان کے ہر علاقے کا انسان موجود ہے. اس لیے آپ کراچی کو ایک کونا یا ایک شہر نہ سمجھے. کراچی پاکستان ہے، پاکستان کی ماں ہے، عالم اسلام کا سب سے بڑا اور مؤثر شہر ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے وہاں مذاکرات کیے، انتظامیہ سے ملاقاتیں کیے، پریس کانفرنس کی، ہینڈ بل تقسیم کیے، بینر لگائے اور ہر طریقے سے عدالتوں ظاہر ہے آخر ایک عوامی جماعت کی آخر یہ ہے کہ وہ احتجاج کرتی ہے. ٹھیک ہے سر، کل بھی یوم احتجاج آپ لوگ منا رہے ہیں، تو بھی کیا کل کا کیا عمل ہوگا؟ کل بھی پرامن پروگرام ہے، پرامن اپنی بات پہنچانا ہے، پرامن وہی بات. میں نے تو یہ بھی کہا کہ اسد اللہ بھٹو کو گرفتار کیا گیا، حافظ رحمان صاحب کو، اسامہ رضی کو، میں نے کہا اس کو جیل میں رکھے. ہم ان کے رائے کا مطالبہ نہیں کریں گے، ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ جو عوامی ایشوز ہے ان کو ایڈریس کر لے کہ آپ کتنے دنوں میں، کتنے ہفتوں میں، کتنے مہینوں میں، کتنے سالوں میں یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن جو اوور بلنگ ہے یہ تو بالکل ایک مسٹیک ہے، اور یہ پہلی بار نہیں، یہ مسلسل ہے. اب اگر ایک غریب مزدور کے گھر 200 کی بجائے 2000 کا بل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، بڑے لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بے شک سر، جو آپ کا ایشو تھا اس سے تو کسی کو انکار ہی نہیں ہے. طریقہ کار پہ ذرا ہم آپ سے اس لیے سوال اٹھا رہے تھے کیونکہ تکلیف عوام کو ہی ہوتی جن کا ایشو لے کر آپ انہی کے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. خیر بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. پروگرام کو مجھے چونکہ آگے بڑھانا ہے، اس کو مزید آگے لے کر جانا ہے. ہمارا اہم ایشو یہی تھا کہ آخر ایک دم تند و تیز بیانات دیے تو جا رہے ہیں، لیکن پس منظر میں ہم دیکھ رہے ہیں ریلیف بھی دیا جا رہا ہے اپنے سیاسی حریفوں کو. گفتگو کا آغاز نبیل گبول صاحب میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کیونکہ جب آپ نے پیپلز پارٹی جوائن نہیں کی تھی تو بے شمار انٹرویوز آپ کی میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھے، ہم سے بھی بات کرتے تھے، تو آپ جو پسے پردہ ڈیلے ہوتی تھی نا اس کے بارے میں بڑی ہنٹ دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ ادھر بات چل رہی ہے، ادھر معاملہ سیٹ ہونے والا ہے، ادھر اس مرحلے میں ہے. تو میں نے کہا آپ سے ہی پوچھ لوں کہ اس معاملے میں کوئی ڈیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کس معاملے میں کیا بات کر رہی ہے ڈاکٹر عاصم کی؟ جی سر، اوورآل جو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے اور ایک ہی ہفتے میں یا 15 دنوں کے اندر مل گیا، تو ذرا اس لیے تھوڑا اچنبھا سا ہے. میں ذرا کلیئر کروں ماریہ میمن صاحب، آپ دیکھیں کہ اگر یہ جو بیل ڈاکٹر عاصم کو ملا ہے یا اگر کسی کو پری ایمپٹ بیل اگر دیتے ہیں اور ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا ہے تو یہ کوئی گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے بیل، یہ کورٹ دے رہی ہے. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بارگین ہوا ہے یا کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ سر کمزور پروسیکیوشن کر کے، سر کمزور پروسیکیوشن کر کے یہ تو پھر ہم دیکھیں ہم الزامات لگا رہے ہیں کورٹ کے اوپر. پھر اگر کورٹ کے ساتھ اگر کسی جج کے ساتھ کوئی ڈیل ہوا ہے تو وہ آپ بات کریں کہ جی جج کے ساتھ ڈیل ہوا اور اس نے بیل دیا. نہیں سر، کورٹ کی بات نہیں کر رہے ہم، پروسیکیوشن کی بات کریں کہ کیس بنایا اتنا کمزور جائے کہ پھر بعد میں جو ہے اس طرح ہی ریلیف ملے. آپ کیسے کہہ رہی کمزور کیس بنایا؟ 467 ارب روپے کا جو ہے نیب نے کیس بنایا ڈاکٹر عاصم کے اوپر. تو آپ سوچیں کہ 467 ارب کا کیس کوئی چھوٹا موٹا کیس ہے؟ اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف پر بھی نہیں بنا ہوگا. تو جو یہ ریلیف مل رہا ہے یہ ریلیف صرف کورٹوں سے مل رہا ہے، اور اب ہمارا مقابلہ ڈائریکٹلی جو ہے حکومت کے ساتھ ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پنجاب میں اس لیے فوکس کر رہے ہیں کیونکہ پنجاب میں جو اصل صورتحال ہے، لوگوں کے جو مسائل ہیں، اب جیسے آج کراچی کے اندر کے الیکٹرک کا مسئلہ تھا جماعت اسلامی کا، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ ہے اوور بلنگ کا کے الیکٹرک کا، لیکن طریقہ کار غلط ہے احتجاج کرنے کا کہ آپ شارع فیصل جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہارٹ ہے کراچی کا، اس کو آپ بلاک کر دیں، پبلک کو پریشان کریں. لیکن اس نیٹ پہ پہنچایا گیا نا، نیٹ پہ پہنچایا گیا، وہ پہلے بتاتے رہے کہ جی ہم مظاہرہ کریں گے، نہ کسی نے سنوائی کی. اس ورڈ پہ لے جاتے ہیں کہ لوگ پہ سڑکوں پہ آئیں اور اس کے بعد روڈ بند کر دیں. پہلے معاملہ نوبت نہ آنے دیں. نہیں دیکھیں نا، معاملہ حل تو کے الیکٹرک ایک پرائیویٹ آپ کو پتہ ادارہ ہے، اس کے ساتھ بات چیت صرف گورنمنٹ کی چل رہی ہے. ہمارے ساتھ تو یہ بھی ظلم ہو رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت آپ کو پتہ ہے سینسز ہو رہا ہے، سینسز میں بھی جو ہے ڈنڈی ماری جا رہی ہے. اچھا، سندھ کا جو سینسز مردم شماری ہو رہی ہے اس میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اور باقاعدہ
رورل اور اربن سندھ کو جو ہے آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو ووٹ بینک جہاں پر ہے اس کو مائنورٹی میں شو کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی جو پری پول ریگنگ شروع ہو چکی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور وہ سینسس دیکھیں، سینسس میں اگر فوجی اہلکار ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ آگے جا کر یہ جو یہ ٹوٹل لکھ کے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے پینسل پکڑا گیا، پینسل کے تحت جو لیڈی ورکر تھی انہوں نے پینسل سے لکھا کہ اس کی آبادی اس جگہ کی اتنی ہے. تو یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی پھر آپ بارگیننگ ہوئی ہے گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے سر، اسی بات کو میں ذرا شاہد لطیف صاحب کے پاس لے کے جاتی ہوں. شاہد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پیچھے پس پردہ معاملات طے ہوئے ہیں؟ اس بات میں بالکل دم ہے کہ بالکل سسٹمیٹک ریلیف ملا ہے، یہ نہیں کہ جادو کی چھڑی ہلی اور وہ باہر آ گئے، ان کو ایک پروسیجر کے تھرو جا کر پھر ہی وہ لوگ باہر آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پس منظر سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں انہوں نے پبلکلی اناؤنس کیا تھا کہ انہیں اپروچ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے کوئی بہت اہم رکن اور اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے کہ جی اگر ہمارے ساتھ ڈیل کرنی ہے، جس کو مفاہمت مصالحت کی بات کرتے ہیں آپ، تو پھر کچھ شرائط ہیں جن کو مانا جائے، اور سر فہرست جو شرط تھی وہ یہی تھی کہ جس کے تحت انہوں نے باقاعدہ ٹیم نام لیے اور انہوں نے کہا کہ یان علی کا کیس، شرجیل میمن کا کیس اور یہ جو ڈاکٹر عاصم والا کیس ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کو ڈراپ کیا جائے، تو پھر ہماری آپس میں مفاہمت ہو سکتی ہے. یہ تو آن ریکارڈ ہے نا جب انہوں نے بات کی. یہ وہ وجوہات ہیں جس کے تحت آج شک و شبہات جو ہیں انہوں نے جنم لیا ہے کہ جب یہ کھلم کھلا بات انہوں نے کی تو اس کا مطلب بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ تو ہے. اور آج جو کچھ ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا کہ یہ چاروں کیسز جو ہیں ایک دوسرے کے بعد، کاظمی صاحب کا بھی کیس اس میں تینوں میں شامل کر لیں، ایک دوسرے کے بعد یہ سارے کیسز جو ہیں یہ آپ کو ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے. اچھا، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ اگر ڈیل دو سیاسی جماعتوں میں ہوئی ہے تو اس میں عدالت بھی شامل ہو گئی. یہ ایک نقطہ ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی ہے کہ اس میں ہم کلیریفیکیشن جو ہے وہ حاصل کریں. سر، یہ جو ڈیل کی بات تھی نا، یہ تو ہم 2-3 سال سے سن رہے ہیں کہ مکمکا ہوا ہے، دونوں مل کر کھیل رہے ہیں، ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے، دوسری ٹائم پورا کرنے دے رہی. اب ایسا کیا تبدیل ہوا؟ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے معاملات سیدھے ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے، اس لیے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے. نہیں، الیکشن سر پہ آ رہے ہیں، سال رہ گیا، زرداری صاحب واپس آ گئے، وہ بھی کسی ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ کے تحت واپس آئے نا، اور انہوں نے آتے ہی اناؤنس کر دیا کہ میں پنجاب میں بیٹھ گیا ہوں اور یہاں سے باقاعدہ سیاست جو ہے بڑے زور و شور سے ہم کریں گے. یہ ساری باتیں ان کو اگر آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو پھر یہ چیز جو ہے، یہ جو تحفظات ہیں یہ بڑے نیچرل ہیں. جہاں تک عدالت کا تعلق ہے، میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عدالتیں جو ہیں ان کے سامنے شواہد ہوں، ثبوت ہوں تو اس پر فیصلے ہوتے ہیں. اور اگر جو آپ نے لفظ استعمال کیا تھا استغاثہ، جو پروسیکیوشن ہے، جو سارے ثبوت اکٹھے کر کے دینے ہوتے ہیں وہ تو حکومت نہیں کر کے دینے ہیں نا، پروسیکیوشن تو اسی کا کام ہے. تو اگر آپس میں کوئی بات طے ہو جائے، کوئی کیس جو ہے وہ کمزور ہو، تو پھر کیسے وہ معاملے جو ہیں عدالت کے سامنے یہ شواہد اور ثبوت جس کے تحت. میں آؤں گی گبول صاحب آپ کی جانب میں، ذرا ریحان ہاشمی، ذرا ایم کیو ایم کا مجھے اس میں موقف کھل کر نظر سامنے آ جائے. جی ریحان صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی یہ جو ہے کوئی نورا کشتی ہو رہی ہے معاملات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلے تو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا جو آج سیاسی ڈرامہ ہوتا رہا ہے کراچی کی سڑکوں پہ، اور سیاسی ڈرامہ کہیں گے، ہاں سیاسی ڈرامہ تھا وہ. بنیادی طور پہ پورا سال گزار دیا، پورا ٹینیور گزار دیا، اور جب الیکشن قریب ہیں تو کراچی کے لوگ یاد آ رہے ہیں. کراچی کے لوگ تو اس وقت یاد آنے چاہیے تھے جب آپ نے اقتدار سنبھالا تھا. آپ پاکستان کے مختلف صوبوں میں جس میں حکومت بھی کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے، وہاں پر اسمبلی میں فلور آف دی ہاؤس آواز بلند کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے تھے. جب نیپرا ٹیرف ڈٹرمائن کر رہا تھا، کراچی پہ ایکسیس بلنگ امپوز کر رہا تھا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ چلیں، آپ نے جو کچھ سیاسی ڈرامہ کرنا تھا کر دیا، اور ایک مردہ جسم میں جان ڈالنے کی کوشش کی جس کو کراچی والے مسترد کر چکے ہیں. الیکشن سے کچھ عرصے پہلے ہو رہا ہے یہ سارا ڈرامہ. لیکن کیسے مسترد کر چکے؟ تو الیکشن میں پتہ چلے گا نا جب 30 سال پہلے یہی تو رول کر رہے تھے. کراچی پہ منافقانہ سیاست کرنے والے کون لوگ تھے؟ جو مذہب کی لسانیت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو لڑوانے والے کون لوگ تھے؟ یہی لوگ تو تھے. امن و امان کا گہوارہ تو کراچی 30 کے سال کے تقریباً پہلے بنا ہے نا. اس سے پہلے تو یہاں پر خون ہو رہا تھا نا لوگوں کا فقہ کے نام پر. اچھا، اب چلے جناب، آپ نے کر دیا.
تو یہ پھر گرفتاری ہونا، گرفتار کرنے کے بعد ڈرامائی انداز میں ان کا چھوٹ جانا. وہ تو آپ کی قیادت کے بارے میں بھی یہ بات لوگ کہہ سکتے ہیں کہ گرفتار ہوتے ہیں ڈرامائی انداز میں چھوٹ جاتے ہیں. یہ تو وہ اس سے آپ کے حق میں نہیں جا رہا آرگیومنٹ. ہم تو چلتے ہوئے گرفتار ہو رہے ہیں، یہ آرگیومنٹ آپ کو نہیں جا رہا، چلتے ہوئے گرفتار ہو رہا ہے. یہاں پر سیکشن 144 لگا ہوا ہے اور بلوا کیا جا رہا ہے، پرتشدد کاروائیاں کی جا رہی ہیں، پھر ڈرامائی انداز میں گرفتاری ہو رہی ہے اور پھر ڈرامائی انداز میں چھوٹ بھی جا رہے ہیں. تو اچانک میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیمبلنگ ہو رہی ہے، یہ سیاسی ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ بھی ڈیل تھی، یہ سے آپ کو سیاسی ملی بھگت؟ یہ اصل میں یہ صرف ایک کراچی کا امن خراب کرنے کی ایک سازش مجھے نظر آ رہی ہے. اچھا، حکومت کرنا چاہے گی، پیپلز پارٹی کرنا چاہے گی؟ واللہ عالم یہ پیپلز پارٹی کے لوگ بتا سکتے ہیں. کون خراب کرے گا، کیوں کرے گا؟ جو کراچی کو پرامن دیکھنا نہیں چاہتے، جو کراچی میں انتشار چاہتے ہیں، جو کراچی کی ترقی سے خائف ہیں، کراچی کے لوگوں کو یکجا ہونے سے وہ خائف ہیں کہ ان کا ووٹ بینک کم ہوگا. واللہ عالم کون لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. جو دو بڑی پارٹیوں کے درمیان جو تماشا چل رہا ہے وہ چودھری نثار صاحب نے خود ہی مینشن کر دیا تھا کچھ عرصے پہلے، اور وہ یکے بعد دیگرے تمام لوگوں کی اس طرح ضمانتیں ہونا، تو بظاہر تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے ہی بات کر لی ہے، طے کر لیا ہے کہ کیا کرنا کیا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ایک دوسرے کو ریلیف دے رہے ہیں. یہ ایک نیا ریلیف دینے کا ایک میکینزم ڈیوائس کیا ہے کہ اب تمہاری باری اور میری باری کا سلسلہ جو چل نکلا ہے اور یہ چل رہا ہے. حالانکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کلچر پروموٹ کرنے والے لوگ آج ایک دوسرے کو ریلیف دے کر اس بات کی گارنٹی لے رہے ہیں کہ اب تمہاری باری پہ تو ہم نے یہ کیا، اب ہماری باری میں تم یہ نہ کرنا. اب دیکھیں پاکستان کے سیاسی پس منظر میں کیا چیز نظر آتی ہے آنے والے دنوں میں. ٹھیک ہے، ہمیں علی محمد خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ وہ موجود ہے. جی خان صاحب، آپ کو کیوں یقین ہے کہ سیاسی ڈیل ہوئی ہے؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایز اے پاکستانی بہت دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو پروسیکیوشن سسٹم ہے اس کو جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے، بالکل کلیئر یہ میسج عوام کو دیا جا رہا ہے کہ if you have got good اور آپ طاقتور ہیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو پاکستان میں آپ کو قانون کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں اس میں عدالتوں کو دوش نہیں میں دے سکتا، میں خود وکیل ہوں، مجھے علم ہے کہ جج جو ہے وہ ثبوت کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے. جی. اس کے سامنے اگر پروسیکیوشن کیس یا ویک رکھتی ہے یا اس میں انٹرسٹ نہیں لیتی یا اس کو پرسو نہیں کرتی تو پھر جج کی کسی کے ساتھ نہ ذاتی دشمنی ہوتی ہے نہ وہ خود سے ثبوت لا سکتا ہے. وہی ڈاکٹر عاصم صاحب اتنے دنوں سے جیل میں تھے اور پھر وہ اچانک اس طرح ریلیف پہ ریلیف آنا، شرجیل میمن صاحب کا، عاصم صاحب کا، وہ بیوی جو دوسری ہیں جو پیسے لے کے جا رہی تھی، اور زرداری صاحب کا اس طرح واپس آنا، ان کا اتنا سال باہر رہنا. یہاں پہ ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے کیا یہ پاکستان کو بنانا، ریپبلک بنانا چاہتے ہیں اپنے مقصد کے لیے؟ کیا سیاست اتنی اہم ہے اپنی کرسی کے لیے کہ پاکستان کا اس کو تہہ تیغ کر دیا جائے سسٹم کو؟ دیکھیں اگر آپ ویسٹرن کلچر میں جا کے دیکھیں یا پاکستانی یا اسلامک سسٹم میں، ویسٹرن کلچر میں چرچل کی مثال سب کے سامنے ہے، دوسری جنگ عظیم کی اس کی مثال کی کیا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. اور اگر ہمارے اپنے تہذیب میں جا کے دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ کفر کا نظام چل جاتا ہے ظلم کا نہیں چلتا، یہ کون سا نظام ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں کچھ عرصے پہلے اس میں جو رینجرز آپریشن تھا، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل علیل صاحب کے زمانے میں جو پک تھی رینجر آپریشن کی شاید اب وہ اس طرح سے نہیں رہی. آپ دیکھیں ڈرون لیگ کی وہ بات اب وہ سرگرمی نظر نہیں آ رہی. ڈرون لیگ جو پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، خاص کر پاک فوج کے خلاف، اس پہ حکومت وقت خاموش ہے. اور مت بولیے کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پرسنز چودھری نثار علی خان، جن کے نیچے ہی ساری پروسیکیوشنز چل رہی تھی، وہ ہی از ٹیلنگ یو فرام دی ہارسز ماؤتھ، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے. اور ہاں جی، انہوں نے تو بلکہ میڈیا پہ آگے کہا تھا میرے پاس ویڈیوز ہوں گی تو میں وہ بھی جاری کر دوں گا. وہ کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ اچھا مجھے بریک پہ جانا ہے خان صاحب، مجھے بریک پر جانا ہے. آخری بات مجھے پھر یہ بتائیں کہ میں پھر کیوں یہ نہ کہوں کہ جو دھرمیندرا اور امیتابھ بچن کا وہ شعلے فلم کا مشہور سپر ہٹ گانا تھا کہ یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے اور یہ تیرا ساتھ نہ توڑیں گے، تو یہ میاں صاحب اور زرداری صاحب کی بالکل وہ پرانی دوستی ہے. دل کا پیار نہیں ہے، مقصد ہے. مقصد کیا ہے کہ عمران خان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اگر اسٹیٹس کو ٹوٹ جاتی ہے تو دونوں کا نقصان ہے. اور یہاں پہ صرف ایک بات
मेरे बड़े भाई हैं और बड़ा प्यार का रिश्ता है नबील गबोल साहब। मेरी तो तवक्को थी हमारे पास आएंगे, थोड़ा हमारे साथ हक और सच की लड़ाई में, वापस वही चले गए जिनके खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया था। हो सकता है जरदारी साहब बदल गए हों। अच्छा चले, मुझे भी ब्रेक पर जाना है। अब वापस आएंगे तो नबील गबोल साहब मुस्कुरा दिए, इस बात पे से ही रिस्पांस भी लेंगे, काफी सारे सवाल इकट्ठे हो गए। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नबील गबोल, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान अब वीडियो लिंक पर हमारे साथ आ चुके हैं, रेहान हाशमी कराची स्टूडियो में, और शाहिद लतीफ़ साहब इस्लामाबाद से बराह रास्त हमारे साथ हैं। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले बड़े एक दिलचस्प नुक्ते पे गुफ्तगू छोड़ी थी। खान साहब ने कहा था गबोल साहब कि आप उनके पास जाते जाते फिर आपने अपना माइंड तब्दील कर लिया और शायद आपको बदले बदले से नजर आए जरदारी साहब, तो आप उधर चले गए फिर। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। और मज़े की बात ये मैं आपको बताऊं कि मेरी सियासत हमेशा ऐसी रही है कि मैं किसी से अगर इख्तलाफ भी रखता हूं तो ज़ाती इख्तलाफात नहीं रखता हूं, और मेरे पीटीआई से कोई इख्तलाफात नहीं है। मैं इमरान खान साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मैं वहाँ पर इसलिए एडजस्ट नहीं हो सका। मैं अहमद अली साहब की इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि पीटीआई के अंदर कराची का खुसूस हर कोई अपने आप कहते हैं कि सिर्फ हम आगे आए और कोई आगे नहीं है। जब मैं 1-1.5 साल से इनकी आपस में नूरा कुश्ती क्या कहेंगे, टांग खींचना जिसको कहते हैं, ये जब मैंने इनकी देखी, मैंने कहा कि यार बेहतर ये है कि मैं अपने आप को दूर रखूं यहाँ से। तो यही वजह थी, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं बनी गाला पहुंचकर वापस पहाड़ से नीचे उतरा हूँ। अच्छा। और मैं फिर वापस लियारी जब आया हूँ अपने लोगों के लियारी पे, जिस तरह आपने पूरी लियारी मेरे साथ घूमी है, और आपने देखा कि लियारी के लोग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को नहीं भूले हैं। तो यही वजह थी कि मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पीपल्स पार्टी में दोबारा आया। अच्छा जी खान साहब बोलिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो नबील गबोल साहब ने चेयरमैन इमरान खान के बारे में गुफ्तगू फरमाई है। बस सिर्फ इनसे इतना कहूंगा कि तुंदी बाद मुखालिफ से न घबरा औकात, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ठीक है, आप शायरी में माशाल्लाह एक्सपर्ट है, और आपकी शेर शायरी में समझ गया। अच्छा चले बहस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, कुछ अरसे पहले चौधरी निसार साहब ने क्या कहा था, जरा वो हम सुन के अपनी मेमोरीज रिफ्रेश कर लें, फिर उसी से जुड़ा मेरा सवाल है गबोल साहब आपसे। जी, मैं बहुत सारी चीजों का रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट उसकी रिकॉर्ड कौम के सामने रखूंगा, जेआईटी का भी रखूंगा, डॉक्टर आसिम का जो वीडियो है वो भी रखूंगा, जो ये रिकॉर्ड रेंजेस का, नैब का और एफआईए का है वो भी सामने रखूंगा, ताकि ऑन रिकॉर्ड आप कौम को मालूम हो कि कौन चाहता है कि ये इंतहाई कौमी काम आगे बढ़े और कौन किसी न किसी हवाले से इस पे रखना डाल रहा है। जी अच्छा, गबोल साहब आपसे मैं पूछूंगी सवाल, लेकिन पहले मैं जरा शाहिद लतीफ साहब से पूछ लूं। जी शाहिद साहब, ये जो रिकॉर्ड्स थे, ये जो वीडियोस थी, टेप्स थी, एविडेंस थी, इस थी से जमीन खा गई, आसमान निकल गया, वो कभी प्रोड्यूस नहीं हुई? देखिए, ये हमारे यहाँ कल्चर है ना कि आपके जो हरीफ हैं उनको वक्तन फवक्तन ये याद दहानी कराते रहें कि आपके बारे में बहुत कुछ है हमारे पास, वक्त आने पे निकाला जाएगा। और वो वक्त कौन सा होता है? जब आपने कोई मफाहमत मसालियत की बात करनी हो, कुछ गिव एंड टेक की बात करनी हो, और यूं अपने जो सियासी मकासद हैं उनमें कामयाबी हासिल करनी हो। इंसाफ के तो तकाजे तो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। यानी आप वजीर दाखिला होते हुए सिक्योरिटी जो है मुल्क की, वो ज़ाती इस डिपार्टमेंट का काम है। आप उन पर एक पहरेदार बनकर बैठ जाएं और कहें कि मेरे पास है सब कुछ, मैं आपको धमका रहा हूं, डरा रहा हूं, इन लाइन हो जाओ, और अगर आप ऐसा नहीं होते तो फिर हम इसको निकालेंगे। तो ये मैं समझता हूँ एक कल्चर है। सर, इसमें किसने क्या खोया, क्या पाया? मतलब पीपल्स पार्टी ने क्या पाया, पीएमएलएन ने क्या पाया, मतलब हासिल क्या हुआ, सियासी मकसद अचीव क्या हुआ? इसी के तहत
آپ میں نے پہلے بھی ایک آپ وہ بھی کلپ چلا دیں جس میں یہی انٹیریئر منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اپروچ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے اور ہمارے سامنے یہ نام لے کر کہا گیا ہے کہ جناب ہماری آپ کے ساتھ مصالحت مفاہمت ہو سکتی ہے بشرطے کہ آپ ان کے کیسز واپس لیں. یہ تو کھلم کھلا بات کر دی نا انہوں نے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مختلف پتے ہیں جن کو آپ چھپا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ وقت آنے پہ بات ہوگی. تو وہ وقت یہی ہے نا کہ جس میں آپ کے سیاسی مقاصد آپ حل کرنے کے لیے ان پتوں کو استعمال کرتے ہیں اور جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ آپ پورے نہیں کرتے. کیا ان پتوں کو ان ذاتی مفادات کے لیے استعمال کریں گے آپ؟ یہ تو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے جی گبول صاحب, یہ قومی جی گبول صاحب کو رسپونڈ کرنے دیں. بات کی ہے اور آپ نے بہت اچھی کوشچن آپ بہت اچھا کوشچن اٹھایا آپ نے, اور آپ نے جو کلپ دکھایا چودھری نثار کا جس میں ہمیشہ چودھری نثار جیمز بانڈ کی طرح پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے پاس اتنے ایویڈنس ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاؤں گا. میں ان سے صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ایک شخص ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ جی ایان علی کا بیل ہونے دیں اور ڈاکٹر عاصم کا بیل ہونے دیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ جج صاحبان جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں, تو پاناما کیس کا بھی جو فیصلہ ہوگا پھر جج صاحبان اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو کلین چٹ مل جائے گا. سر ٹھہر جائیں وہ ساٹ ہمارے پاس ہے, وہ ساٹ ہمارے پاس ہے, ہم ذرا سنوا دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ کلیئرٹی اس میں آ جائے. جی ایک ذمہوار آدمی آئے آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور آپ میں صلح ہو سکتی ہے. وہ کس کے پاس آئے میں فی الحال نہیں کروں, مطلب سینئر لوگوں کے پاس آئے اور وہ کبھی اس سے اختلاف نہیں کریں گے. آپ کچھ سی بی ایمز, تو سی بی ایمز کیا انہوں نے کہا جی ایک تو ایان علی کا کیس واپس لیں اور دوسرا ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہونے دیں. جی سر یہاں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جی عدالتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں, ہم عدالتوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, اور بڑے طریقے ہوتے ہیں اگر آپ نہیں ہونے دیں. کیا مطلب اس کا ہونے دیں؟ کیا رکاوٹ گورنمنٹ تھی ججوں کے سامنے بیل نہ؟ سر وہ ثبوت ہی پیش نہیں کیے نا, جو اتنے ببانگے دول دعوے کرتے تھے وہ ایک ثبوت پیش نہیں ہوا نا سر. یہ رکاوٹ ہے. پروسیکیوشن میں قرض کروں کمزور پروسیکیوشن. جی علی محمد آپ کریں بات. جی شکریہ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کی سیاسی بصیرت کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ ہم اس طریقے سے آگے بڑھیں گے تو ہم ایک بار پھر وہ ماحول ایسا بنا دیں گے کہ لوگ بھول جائیں گے کہ سٹیٹس کو کون ہے, اینٹی سٹیٹس کو کون ہے, کیا ہو رہا ہے, اور وہ پھر بھول بھلائیوں میں. دیکھیں میں 3 امپورٹنٹ چیزیں, سب سے امپورٹنٹ ریگنگ کا جو واقعہ ہوا, زرداری صاحب نے فرمایا کہ آروز کا الیکشن ہے, صرف بات کی, سٹینڈ عمران خان نے لیا, اکیلا کھڑا رہ گیا, ہم سب اکٹھے, لیکن زرداری صاحب نہیں آئے ساتھ. ریگنگ پہ ہمیں خود سب کچھ کرنا پڑا, دھرنا دینا پڑا, جلوس جلسے, ہمارے کارکن بھی شہید ہوئے, اس میں مارے کھائی گئی, گیسیں کھائی گئی, جا کے پھر سپریم کورٹ سے جو بھی فیصلہ آیا, سٹینڈ کس نے لیا, دنیا نے دیکھا کہ چیئرمین عمران خان نے. ایک دوسرا امپورٹنٹ ترین اگر آپ دیکھیے ماریا بی بی بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے پاناما کا ایشو, جو دنیا اس سے ہل کے رہ گئی, دنیا ہل کے رہ گئی, سب نے کہا یہ ہے وہ ہے. بلاول صاحب نے بڑا سٹینڈ لینے کی بات کی, لیکن انہوں نے لانگ مارچ کی بھی بات کی 27 دسمبر کی. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ریلیف دیا گیا. دنیا نے یہ دیکھا, میں ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے ریحان صاحب سے اس پہ کامنٹ. عدالت میں کون کھڑا رہ گیا؟ عمران خان. پیپلز پارٹی نے پھر سٹینڈ نہیں لیا. دیکھیں دھرنے کے دوران بجائے اس کے کہ جب آپ نے خود کہا کہ عروض کا الیکشن ہے تو پھر کھڑے تو ہوں, جا کے اس کو پھر میاں صاحب کو پہ ہاتھ ڈال کے وہی فرینڈلی اپوزیشن والی بات جو آپ کرتے رہے نا. جی ریحان صاحب, پاناما کا فیصلہ سامنے آنے والا ہے, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چودھری نثار علی خان صاحب کے بارے میں صرف اتنا میں عرض کروں گا اگر آپ کی اجازت تو, آخری بات. جی سر چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ look busy and doing nothing, and some people have a knack of showing that they are very very important, they have got good news
ایکسکیوز بڑی خبریں ہیں. دیکھیں آپ مت بولیے وہ دھرنے کے دنوں میں جب چودھری نثار علی خان صاحب کے خلاف چودھری اعتزاز احسن صاحب نے سپیچ کی اور اس میں کہا کہ آپ کے پاس میرے پاس یہ ہے, اور پھر وزیر اعظم صاحب کو انٹروین کرنا پڑا, معاملہ ٹھنڈا کرنا پڑا. جی ریحان صاحب, کیونکہ آپ کی جماعت کے بارے میں بھی بڑی پریس کانفرنسز ہوتی رہی ہیں, آپ لوگوں کی بھی جی آئی ٹی رپورٹس ویڈیوز سامنے آتی رہی ہیں, تو کیا یہ جو اس موقع پر یہ ثبوت پیش نہ کرنا پیناما کا ایشو, اس سے بھی دھیان ہٹانے کے لیے جو ہے یہ اس طرح کی ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں؟ دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ کا تو المیہ یہ رہا ہے کہ پورے پاکستان بھر میں کہیں پر بھی وہ جزا اور سزا کا عمل نظر نہیں آتا, لیکن نہ کردہ گناہ ہوں یا کردہ گناہ ہوں اس کی سزا بھگتتے ہوئے ایم کیو ایم نظر آئی. یہ تو پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, اس بات کو قطع نظر کر کے بات کرتے ہیں. پاناما کا جہاں تک تعلق ہے تو ان جنرل پاکستان کی قوم کا لوٹا ہوا پیسہ, چاہے وہ کوئی بھی لے کر گیا ہو, کوئی بھی لے کر فرار ہوا ہو, چاہے وہ لانچوں سے برآمد ہوا ہو, چاہے وہ فلیٹوں کے اندر جلا دیا گیا ہو, جو گاہے بگاہے میڈیا پر بھی آتا رہا, پرنٹ میڈیا پہ بھی آتا رہا, ان کرداروں کو اگر سزا نہیں ملتی, اور آج جو پورا ٹینیور آلموسٹ مکمل ہونے والا ہے اور لوگ جو توقع لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا پاکستانی قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لایا جائے گا, اور آج قوم نا امید ہو کر اگر بیٹھی ہوئی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پیسے قطع نظر اس بات کے کہ مجرم تھا کوئی یا نہیں تھا, وہ انوالو تھا یا نہیں تھا, مگر ثبوت اور شواہد دینا جس کی ذمہ داری تھی یا ان کو اس میں کچھ ڈینٹ لگانا جس کی ذمہ داری تھی, تو انہوں نے اپنا کردار پورا کیا یا نہیں کیا. اب دوسری طرف یہ ڈیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. چودھری نثار صاحب اتنے ووکل نظر آئے اور اتنے واضح الفاظ میں جب کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی رسپانسبل آدمی آ کر یہ بات کر رہا ہے, تو وہ توقعات جو کہ قوم نے وابستہ کی ہوئی تھی, پہلے ایکسپیکٹیشنز اتنی بڑھا دی گئی اور اس کے بعد جو ہے ان کو پورا نہیں کیا گیا. بریک لینی, مختصر سی بریک, اس کے بعد پھر کلوزنگ کامنٹس میں اپنے تمام پارٹیسپینٹ سے رہوں گی. آپ ہمارے ساتھ رہیں. بریک میں کچھ کرکٹنگ ٹرمز کے اندر بات ہو رہی تھی, گگلی کا ذکر ہو رہا تھا, سکسر مارنے کی بات ہو رہی تھی. جی علی محمد خان صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ سکسر مارنا چاہتے ہیں, آپ چھکا مارنا چاہتے ہیں. جی نہیں, سکسر میں کیا ماروں گا, اصل میں عرض میں یہ کر رہا تھا کہ نبیل بھائی بیٹھے ہیں تو یہ اکثر گگلی پھینک دیتے ہیں, اچھا ان کو خود بھی نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے کون سی گگلی پھینکی ہے. اچھا, میں عرض یہ کر رہا تھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی مکمکا کے بارے میں. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم بہت نائب ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی. میں ان کو اتنا یہ کہہ دوں کہ بتا رہی تھی مجھے ساز باز مہروں کی, بتا رہی تھی مجھے ساز باز مہروں کی, کہ جیت کر بھی یقینی ہے مات اندر سے. انشاءاللہ سٹیٹس کو ٹوٹے گی. آپ ہم سمجھ گئے ہیں, پاکستانی قوم سمجھ گئی ہے پنجاب کی سیاست کی جنگ ہے, اور میاں صاحب نے زرداری صاحب کو ویسے ہی ہیلپ کے لیے بلایا ہے پنجاب میں جیسے دھرنے میں بلایا تھا, اور انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا میاں صاحب فکر مت کرو, آپ کی باری ہے, اگلی باری میری ہے, عمران خان کو باہر کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسکیم ان کی ناکام ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو جینوئن اپوزیشن سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی از گورنمنٹ ان ویٹنگ, کسی طریقے سے پنجاب میں پی ٹی آئی سے میدان مارا جائے. صحیح گبول صاحب, آپ سیاسی خطرہ سمجھتے, پی ٹی آئی اتنا بڑا سیاسی خطرہ ہے کہ آپ دونوں کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا؟ کوئی سیاسی خطرہ نہیں ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں نا, یہ ابھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ہمارے دوست, یہ ایک دن پی ٹی آئی والے الیکشن کے بعد ہی یہ مجھے کہیں گے کہ یار آپ لوگوں کے پاس جو 70-80 ووٹ ہیں وہ ہمیں دلائیں تب ہم گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, اور یہ کولیشن کے لیے بھی تیار ہو گئے پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور اسی طریقے سے مسلم لیگ نون بھی جو ہے, ان کو بھی ہمارے ووٹوں کے بغیر کوئی حکومت نہیں بنا سکتی ہے. ہمارے اتنے ووٹ ہوں گے نیکسٹ الیکشن میں, اور جو سمجھتے ہیں کہ پنجاب سے ختم ہوگا, تو آپ اس 10 مہینے میں دیکھیں گے کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں جلسہ ہوگا, اور آپ دیکھیں گے اس جلسے میں انشاءاللہ میں بھی ہوں گا, ہماری پارٹی کی لیڈرشپس بھی ہوں گی, سب ہوں گی, اور آپ ایک چینج دیکھیں گے. دیکھیں, میں نے آپ کو کہا عمران خان صاحب کی جو کمٹمنٹ ہے عوام کے ساتھ وہ اپنی جگہ ہے, لیکن عمران خان جو ڈائنامکس ہے پولیٹکس کی, ان کو وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ چل کہانی کیا چل رہی ہے. اس کے لیے آپ پہلے میں جب کسی پارٹی میں نہیں تھا, میں ایکسکلوسیو جب باتیں کرتا تھا, میں یہ باتیں پھر آپ لوگوں کو بتاتا تھا. لیکن 4 لوگوں نے سیریس باتیں میں نہیں بتاتا ہوں. اس طرح کھل کے آپ نے بات نہیں کی نا, آپ ذرا سیاسی مجبوریوں کا شکار ہو گئے. پیپلز پارٹی سے مل کے پیپلز
पार्टी से मिलके हुकूमत बनाने का मतलब पता है क्या है? जी पीटीआई के लिए पीपल्स पार्टी से मिलके हुकूमत बनाने का सर, मतलब वैसे है कि हम खोसा साहब आपके लाहौर के धरने के ऊपर स्टेज के ऊपर खड़े थे, वक्त बहुत कम है जी। शाहिद लतीफ साहब मुझे बताइए, स्टेटस को टूटेगा, सियासी मौत होगी पीटीआई, वही वोटर्स होंगे, अपने अपने कंफर्ट जोन में वोट्स देंगे। पंजाब में पीएमएलएन, सिंध में पीपल्स पार्टी, ये फर्क नहीं पड़ा लोगों को कोई ये पनामा से? देखिए जी, असल बात ही पनामा है जिसका आपने जिक्र कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की सियासत में एक भौचाल आएगा बशर्ते के पनामा का फैसला जो है वो सही हो, और मैं समझता हूँ कि वो सही होने जा रहा है। अगर आपने चीफ जस्टिस साहब के कल के बयानात पढ़े हैं और आपने मुख्तलिफ जो हमारे जज साहिबान हैं वक्तन फवक्तन उनकी भी सुनी है।